साबिक़ या हबीब अल्लाह। कल की जो हमारी नशिस्त थी, गुज़िश्ता शब हमारी मस्जिद के अंदर जो गुफ्तगू हुई थी, वो मैंने मुख्तसरन तज़किरा किया था पीर अब्दुल हक साहब का दामत बरकातुहुल आलिया, और वहाँ पर कुछ गुफ्तगू हमें मजबूरन काटनी पड़ी थी। तो जो गुफ्तगू काटी गई थी दरमियान के अंदर, तो उसके अंदर एक जुमला ये भी था, मैंने आपको बताया था कि इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर दूसरी नशिस्त भी होगी, कुछ बातें रहती हैं। तो आज की हमारी ये जो नशिस्त है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है, उसी गुफ्तगू का, उसी तज़किरा का दूसरा हिस्सा है। तो आज की गुफ्तगू के अंदर मैं आपकी ज़िंदगी में आपकी जो करामात हैं मैं उनको बयान करूँगा मुख्तसरन, लेकिन उससे पहले एक दो बातें ज़रूरी तौर पर आप ज़हनशीन कर लें। सबसे पहली बात यह कि कल मैंने जब आपको ये बताया था कि आपकी जो तारीख़ पैदाइश है वो है 1960, तो इसकी आप करेक्शन कर लें। आज मुझे मालूम हुई है ये बात, और ये बात कन्फर्म है कि आपकी जो तारीख़ पैदाइश है वो है 1947, और ग़ालिबन 75 ईयर्स, इतनी तकरीबन 75 साल आपकी उम्र बनती है। कल मैंने 1960 कहा था, बहरहाल आप करेक्शन कर लें। आपकी तारीख़ पैदाइश जो है दुनिया के अंदर आप तशरीफ़ लाए तो 1947 था। और ये जो आपकी पैदाइश है ये देखें ना, मामलात से भी यही मेल खाती है, क्योंकि अब बाबा जी साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका जो इंतकाल हुआ था, दुनिया से रुखसत हुए थे, वो 1976 के अंदर, 76 के अंदर आप दुनिया से रुखसत हुए थे। तो ज़ाहिर सी बात है कि आपकी मुबारक ज़िंदगी के अंदर आपने कुरान पाक भी सुनाया, इसी तरीके से आपने इमामत भी करवाई। तो अगर 1960 वाली वो जो बात मुझे जिस तरह मालूम हुई थी, अगर उस तरह होता तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है आपकी उस वक्त 14-15 साल उम्र बनती थी। बहरहाल ये गलती हुई है। मैंने पहले भी आपको बताया, मैंने कहा बहुत पुरानी बातें, और मैं अपनी वो कहते हैं हाफ़ज़े के तौर पर कह रहा हूँ, अपने हाफ़ज़े से मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ, और इस तरह की मुझे बस हाफ़ज़ा भी मेरा अल्लाह ही बस हाफ़िज़ है उसका। तो बहरहाल आज इस बात को आप दुरुस्त कर लें, ठीक है। 1947 आपकी तारीख़ पैदाइश है। दूसरी बात ये याद रखना कि ये जो अल्लाह ताला के नेक बंदों का ज़िक्र होता है, वलियों का ज़िक्र होता है, ये बिला वास्ता तो नहीं, लेकिन बिल वास्ता ये अल्लाह ताला का ही ज़िक्र होता है। हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने गुनियतुत तालिबीन के अंदर लिखा है कि ये जो अल्लाह ताला के वली होते हैं, ये अल्लाह ताला की रहमत के दरवाज़े होते हैं, लिहाजा इनसे कोई हाजत तलब करना, इनका ज़िक्र करना, ये दर हकीकत अल्लाह ताला का ही ज़िक्र होता है। और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो जो मशहूर रिवायत जामे तिरमिज़ी और सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि फ़रिश्ते आते हैं, ज़मीन के ऊपर तवाफ़ करते हैं, फिर मजलिस ज़िक्र वालों के पास बैठते हैं, फिर अल्लाह के पास वापस जाते हैं, तो अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं तुम कहाँ से आए हो। हालांकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो लोग कहाँ से आए, फ़रिश्ते कहाँ से आए। फिर वो सवाल जवाब एक लंबी नशिस्त होती है, तो उसके अंदर यह आता है कि फिर मतलब अल्लाह ताला को फ़रिश्ते जवाब देते हैं कि अल्लाह पाक फ़लाँ लोगों के पास हम गए थे, वो तेरे ज़िक्र के अंदर मशगूल थे। तो इस ज़िक्र की शरह के अंदर इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फ़तहुल बारी के अंदर लिखा है, आप फरमाते हैं ज़िक्र से मुराद ये नहीं कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना ज़िक्र है, फरमा अल्लाह ताला का ज़िक्र हो, उसके हबीब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका ज़िक्र हो, हुज़ूर के असहाब का ज़िक्र हो, हुज़ूर की आले बैत का ज़िक्र हो, हुज़ूर की उम्मत के औलिया अल्लाह का ज़िक्र हो, जो भी हो ये सब ज़िक्र इलाही के अंदर शुमार होते हैं, और ये सब ज़िक्र कहलाते हैं। तो अल्लाह ताला के नेक बंदों का तज़किरा करना, महबूबान बारगाह रब्ब ज़ुल जलाल, मकबूलान बारगाह खुदाबंदी, ये जो लोग होते हैं इनका जो ज़िक्र करना होता है ये हकीकत के अंदर अल्लाह ताला का ही ज़िक्र होता है। लिहाजा कोई ये न समझे कि हम अपने मौजू से हट कर, या जो हमारी नशिस्तें होती हैं उनसे हट कर हम कोई मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। तो ये जो तज़किरा है आपका, ये हकीकत के अंदर अगर आप उसके ऊपर गौर करें तो ये अल्लाह ताला की तारीफ़ है, अल्लाह ताला का ज़िक्र है। क्योंकि आप किसी शख्सियत का ज़ात का ज़िक्र करें, उसकी सिफ़ात का ज़िक्र करें, उसके दोस्तों का ज़िक्र करें, या उसके दुश्मनों का रद्द करें, ये बिल वास्ता और बिला वास्ता, यानी कहीं पर बिल वास्ता होता है और कहीं पर बिला वास्ता होता है, ये उसी शख्सियत का ज़िक्र होता है। तो ये जो शख्सियात होती हैं औलिया अल्लाह, निस्बत किसकी? अल्लाह ताला की। तो देखें ना, निस्बत खुदावंदी, इनका जो लिहाज है, इनका जो मकाम है, इनका जो अदब है, इनकी जो ताज़ीम है, वो किस वजह से? वो हुब्ब खुदावंदी है, अल्लाह ताला की निस्बत से, अल्लाह ताला की मोहब्बत की निस्बत से। लिहाजा इन लोगों का जो तज़किरा होता है अल्लाह ताला का ही तज़किरा होता है, बिला वास्ता या बिल वास्ता। अब अगली बात मैं आपको ये बताऊं कि एक निशानी आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि जिस की वजह से आप पहचान कर लें। हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने गुनियतुत तालिबीन के अंदर इस हदीस पाक को नकल की है।
اور یہ حدیث پاک بیہقی شریف کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے پوچھا، ہے اللہ تعالیٰ کے رسول آپ ہمیں بتائیں کہ صحبت کے لائق کون ہے، ہم نشینی کے لائق کون ہے، یعنی کون سا ایسا بندہ ہے جس کی صحبت کے اندر ہم بیٹھے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا اس کی صحبت کے اندر بیٹھو۔ یعنی آسان سے لفظ اگر میں آپ کو کہوں، یہ کئی دفعہ میں تقریروں کے اندر پہلے بھی بتا چکا ہوں، آسان سے لفظ اگر میں یہ کہوں تو حضرت عائشہ پوچھنے لگیں اللہ تعالیٰ کے رسول آپ بتائیں کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ ان کی گفتگو سنو تو تمہارے علم کے اندر اضافہ ہو، ان کی مجلس کے اندر آپ بیٹھیں، ان کی گفتگو سنیں تو تمہاری گفتگو تمہارے علم کے اندر اضافہ ہو، اور جب آپ ان کا عمل دیکھیں، اس بندے کا آپ عمل دیکھیں تو آپ کو آخرت یاد آ جائے، اور جب آپ اس کے چہرے کے اوپر نگاہ رکھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یاد آ جائے۔ تو قبلہ پیر عبدالحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے اندر یہ تینوں صفات موجود ہیں۔ بے شک آپ کی آپ گفتگو سنیں، علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے، بے شک آپ کے جو افعال ہیں بالکل اس طرح محسوس ہوتا ہے دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں۔ آپ خود فرماتے ہوتے ہیں کہ حضرت بابا جی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق بھی جو آپ نے گفتگو کی تھی وہ فرماتے ہوتے تھے کہ اسلام کے متعلق علم ہے ہمیں، لیکن بعض لوگ ہیں نا ان کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے تو وہ اسلام نہیں بلکہ اسلام آباد، ان کی ڈیمانڈ اسلام آباد ہوتی ہے، اسلام نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ڈیمانڈ اسلام آباد نہیں، اسلام آباد کو آپ دنیا کہہ لیں، ان کی ڈیمانڈ اسلام آباد نہیں، ان کی ڈیمانڈ اسلام ہے۔ حضرت بابا جی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا شریف آپ کی بھی زندگی مبارک، آپ کا بھی کھانا پینا کوئی دیکھتا تھا تو بالکل اس کا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اس دنیا کے اندر رہوں، آخرت کے اندر توجہ چلی جاتی تھی۔ تو بالکل آپ کی عبدالحق صاحب کی آپ گفتگو سنیں تو آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کا وہ افعال دیکھیں، عاجزی کے ساتھ آپ جس طرح لوگوں سے ملتے ہیں، جس طرح گفتگو کرتے ہیں، بندے کو آخرت یاد آ جاتی ہے، اور جب آپ کے چہرے کے اوپر نگاہ پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یاد آ جاتی ہے۔ اور عبد الوہاب شعرانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ذات مقدس آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا قدم اس مقام کے اوپر رکھتا ہے جہاں پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنا قدم رکھا تھا، یعنی کامل اتباع ان کو نصیب ہوتی ہے۔ جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے قدم رکھا، اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہوتا ہے بالکل اسی مقام کے اوپر اپنا قدم رکھتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں باپ بیٹے حضرت بابا جی صاحب دریا شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی بھی دیکھ لیں، حضرت قبلہ پیر عبدالحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کی زندگی بھی دیکھ لیں، اور مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے کس مقام کے اوپر شریعت کی ایک بال برابر بھی آپ نے مخالفت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جو مستحبات کے اوپر بھی اس طرح عمل کرتے ہیں جس طرح فرائض کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ تو بالکل ہو بہو حضرت قبلہ کی زندگی ایسی ہے کہ آپ نے مستحبات کے اوپر بھی ایسے ہی عمل کیے کہ جس طرح فرائض کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی، یہ نشانی ہو گئی۔ اب کرامات کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، کرامات کی ہوتی ہیں دو قسمیں۔ کرامت کا لغوی معنی ہوتا ہے عزت، تو چونکہ یہ جس قسم کے معاملات ہوتے ہیں نا یہ ایک عزت کا نشان ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس کا ایک مقام ہے۔ تو یاد رکھیں یہ جو کرامات ہوتی ہیں اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حسی اور ایک ہوتی ہے مانوی کرامت، اور مانوی کرامت جو ہوتی ہے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے حسی کرامت سے۔ اس لیے تمام صوفیاء کا متفقہ قاعدہ ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ، یہ جو استقامت ہوتی ہے یہ کرامت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو ایسی کرامات ہوتی ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں نا کوئی بندہ پانی کے اوپر چلتا ہے، ہواؤں کے اندر اڑتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ایسی کرامات ہوتی ہیں۔ اس سے زیادہ کرامت والا شخص وہ، یعنی اس کرامت کا درجہ زیادہ بلند ہے کہ جس بندے کو استقامت نصیب ہوتی ہے۔ تو حضرت قبلہ پیر عبدالحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کی جو استقامت ہے، ایک جگہ کے اوپر بیٹھنا، اپنے والد گرامی کی سیٹ کے اوپر بیٹھنا، ان کے ساتھ پوری زندگی وفاداری کرنا، اسی مشن کے اوپر چلنا، ان کے ذکر کو جاری رکھنا، اسی تسلسل کے ساتھ۔ آپ بچپن دیکھیں 30-31 سال تو میری بھی عمر ہو گئی ہے، بالکل ایک بال کے برابر بھی تسلسل کے اندر کمی نہیں آئی ہے، ایک بال کے برابر بھی تسلسل کے اندر کمی نہیں آئی ہے۔ اسی طرح لنگر جاری، اسی طرح قرآن پاک، اسی طرح 27ویں شریف، اسی طرح رمضان المبارک کا اجتماع، اسی طرح حضرت بابا جی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عرس کی تقریبات، اسی طرح لوگوں کے اپنے جو میٹھے پیارے ہوتے ہیں ان کی نماز جنازہ کے اندر شرکت کرنا، مجالس کے اندر جانا، دکھ سکھ لوگوں کے، اسی طرح ایک بال کے برابر بھی سونا اٹھنا بیٹھنا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کتنی پریشانیوں سے گزرے، کتنے صدمات سے گزرے، کتنی بیماریوں سے گزرے، اور ابھی بھی ظاہری سی بات ہے میں تو پاس نہیں ہوتا ہوں، سچ بات بتاؤں تو میری ان سے آخری ملاقات سن 2008 کے اندر ہوئی تھی، آج کتنے 14 سال ہو گئے۔
اور ایک بس بیٹے کے جنازے کے اندر شرکت ہوئی تھی آپ کے صاحبزاد 2019 کے اندر، دور سے آپ کو دیکھا تھا گاڑی کی طرف آپ جا رہے تھے، وہ بھی لوگوں کا جرمٹ تھا، تھوڑے سے مجھے نظر آئے تھے، تو میں تو پاس نہیں ہوتا ہوں، بہرحال سنی سنائی باتیں یہی کہ آپ دوائیں استعمال کرتے ہیں، ٹیبلٹ لیتے ہیں، میڈیسن آپ لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کے تسلسل کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، اس سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں ہے۔ اور یہ جو کرامتیں ہوتی ہیں، اسی کرامتیں ہوتی ہیں، یہ مبتدی جو رائے سلوک طے کرنے والے ابتدائی طالب علم ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہیں، تاکہ ان کے یقین کے اندر اضافہ ہو۔ یہ جو کرامت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ہاتھ کے اوپر جاری کرتا ہے، کس لیے؟ تاکہ اس بندے کے یقین کے اندر اضافہ ہو۔ تو جن لوگوں کا یقین مکمل ہو جاتا ہے، جس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت قائم ہو جائے میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ لوں تو فرماتے ہیں میرے یقین کے اندر اضافہ نہیں ہوگا، یعنی یقین اس درجے کے اوپر پہنچ چکا ہے، علم الیقین سے آگے گزر کر، عین الیقین سے آگے گزر کر حق الیقین تک پہنچ گئے۔ علم الیقین، پھر حق الیقین، پھر عین الیقین، ان سارے درجات آخری درجے کے اوپر بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے یقین کے اندر اضافہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کرامتیں ہوتی ہیں کسی ہاتھ کے اوپر جاری ہوتی ہیں، اس بندے کے لیے نشان ہوتی ہیں تاکہ تیرے یقین کے اندر اضافہ، اور تو جس راستے کے اوپر چل رہا ہے یہ راستہ درست ہے، آگے بڑھتا جا، آگے تیری منزلیں بہت ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھے ابتدائی طالب علموں کے لیے ہوتا ہے، اور جو کامل ہو جاتے ہیں آگے چلے جاتے ہیں تو پھر ان چیزوں کی حیثیت وہاں پر نہیں رہتی۔ وہاں پر یقین جس وقت کامل ہو جاتا ہے، عین الیقین کے بندہ درجے کے اوپر پہنچ جاتا ہے، پھر ان اشیاء کی ضرورت نہیں رہتی، ان چیزوں کی پھر ضرورت نہیں رہتی۔ اس لیے صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہیں، تو صحابہ کرام چونکہ آقا علیہ السلام کی صحبت کے اندر بیٹھے تو ایک نگاہ نے ان لوگوں کو اس مقام کے اوپر پہنچا دیا، اور ان کے نفوس اس قدر، ان کے نفوس قدسی ہو گئے، ان کے نفوس اس قدر معذب ہو گئے کہ دنیا کے اندر لوگ، عام آدمی کروڑوں سال ریاضت مجاہد اور وظیفے کرتا رہے تو اس مقام کے اوپر نہیں پہنچ سکتا۔ اور آج میں عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی الحدیقۃ الندیہ اس کا میں مطالعہ کر رہا تھا، تو آپ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے عقائد کے اندر یہ شامل ہے، اور تمام علماء محدثین کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کے کسی بھی عمل کے اوپر، چونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت جو ان کو نصیب ہوئی ہے، فرما اس وجہ سے دنیا کے کسی شخص کا عمل بھی صحابہ کرام کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، حضور کے صحابہ کے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر صحابہ پاک سے اس قسم کی جو محیر العقول باتیں ہوتی ہیں نا، خوارق العادات جو اشیاء ہوتی ہیں، کرامات وغیرہ ہوتی ہیں، وہ اس لیے ان سے زیادہ طور کے اوپر زیادہ تر ان سے منقول اسی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ یقین کے اس مرتبے کے اوپر آخری مقام تک پہنچ چکے تھے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ابتدائی طالب علموں کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر میرا جملہ یاد رکھیں کہ کرامت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حسی اور مانوی۔ مانوی کرامت یہی ہوتی ہے جس طرح استقامت نصیب و علم دین کے اوپر، نماز کے اوپر، یہ مانوی کرامت ہوتی ہے۔ اور اسی کرامات یہ ہوتی ہیں کہ جس طرح آپ محیر العقول واقعات آپ لوگوں سے دیکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی کرامت کے اوپر آپ اکتفا کریں، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، اور ان چیزوں کا انتظار بھی نہ کیا کریں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ صرف ایک نشان ہوتا ہے اس مبتدی کے لیے، چلنے والے کے لیے۔ جو سب سے بڑی کرامت ہے وہ استقامت ہے، اور وہ آپ کو الحمدللہ تعالیٰ نصیب ہے۔ بہرحال چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ذکر کروں گا آپ کی کرامات کا، لہٰذا چونکہ اب شام کا وقت بھی ہونے والا ہے، میں دو مختصر کرامتیں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ کی مجھے اپنے والد صاحب نے سنائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کسی وقت بھی جس وقت تشریف لائیں ہماری مسجد کے اندر، ہمارے گھر کے اندر، آپ ان سے تصدیق کروا سکتے ہیں۔ آپ نے مجھے سنائی ہیں اور مجھے یہ بھی بتایا کہ میرے پاس اور بھی بہت ہیں، بہرحال اس طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو آپ کے لیے بھی میں کہتا ہوں اتنا ہی کافی ہے۔ دو باتیں آپ سمجھ لیں۔ پہلی کرامت آپ یہ کہ کہتے ہیں کہ کسی زمانے کے اندر، یعنی یہ 80s کا زمانہ ہوگا یا 91 92 اس طرح، مطلب 90 91 92، بس مجھے اس طرح یاد نہیں ہے، بہرحال یہ اسی زمانے کی بات ہے، یعنی آج سے تقریباً 30 35 برس قبل کی بات ہے۔ یہ جو لنگر شریف ہے، اسی طریقے سے باقی بھی کچھ ہوتے ہیں، گودام وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی چابیاں تھیں ایک خادم کے پاس، تو وہ کہیں پر گیا تھا تربیلا موڑ حضرو، کچھ اشیاء خریدنے کے لیے لنگر شریف کے لیے یا دیگر کچھ کسی گاڑی کے لیے کچھ چیز ضرورت ہوگی، وہ گئے تو وہاں پر اسے چابیاں گر گئی ہیں، اور چابیاں تھوڑی سی تھیں بھی نہیں، بہت ساریاں تھیں، مطلب ایک جگہ جس طرح ہم نہیں کہتے ہوتے ہیں کہ وہ ایک جگہ کے اوپر اکٹھی کرتے ہیں نا، ہم اس کو گچھا کہتے ہوتے ہیں، چابیوں کا گچھا، وہ ایک بہت بڑا وزنی گچھا تھا چابیوں کا۔ تو اس وقت 15 چابیوں 18 مختلف لاک ہوتے ہیں، ان کی چابیاں تھیں، وہ سے غائب ہو گئیں ادرو شہر کے اندر۔ تو وہ واپس آیا تو اب پریشان ہیں، آپ بھی پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں چابیاں نہیں ہیں، لنگر شریف کی بھی نہیں ہے، فلاں کی بھی نہیں ہے، فلاں کی بھی نہیں۔ اب لمبی بات ہے چونکہ شام ہونے والی، میں مختصر آپ کو کرتا ہوں۔ پہلے تو آپ نے تھوڑا بہت اس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک تربیت، جس طرح استاذ اپنے شاگرد کی یا
مرشد جو ہوتا ہے تو اپنے وہ سالک کی اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے، آپ نے اس کی تربیت کی، اس کو تنقید کی اس کے اوپر کہ تمہیں خیال رکھنا چاہیے تھا، حفاظت کرنا تمہارا حق بنتا ہے، تم خیال رکھا کرو، اپنا ذہن حاضر رکھا کرو وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کو کہنے لگے ادھر آئیں، میرے پاس آئیں۔ تو آپ مطلب یہ کہ بہت بڑا امامہ شریف سر کے اوپر باندھتے ہیں، تو اس امامہ شریف کو آپ نے کھولے اور اسی طرح اس کو زمین کے اوپر اس طرح پھیلا دیے مکمل۔ تو میرے والد صاحب بھی پاس ہی تھے، وہ کہتے ہیں کہ بالکل مکمل، جس طرح کپڑا آپ کو دکاندار کپڑا نہیں دکھاتے کھول کے کہ یہ دیکھ لیں تھان سے، وہ کپڑا بالکل مکمل اس پھیلا دیے اس کو، پھر اس کو دوبارہ لپیٹا ہے، بند کیے، تو پھر اپنے سر کے اوپر دوبارہ جس وقت سر مبارک کے اوپر دوبارہ باندھا ہے، تو پھر آپ اس طرح کرنے لگے کہ اس طرح جھٹکا دیا ہے سر کو، معمولی سا جھٹکا دیا ہے، تو آپ کے امام شریف سے وہ چابیاں دور جا گری۔ تو پھر آپ نے کہا کہ ابھی تو میں آپ کو یہ میں نے دلوا دی ہیں، تو پھر آئندہ اس طرح ہوا تو پھر میں نہیں دلواؤں گا، یہ خیال رکھنا۔ یہ مجھے والد صاحب اپنے کہتے ہیں بیٹا یہ کرامت ان کی اپنی زندگی کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ ایک ہو گئی، اب دوسری بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابو جی کہتے ہیں اور آج ہی مزے کی بات بتاؤں، آج ہی میں نے یہ بات پوچھی ہے کہ بتائیں مجھے، ایک اور بھی بتائیں۔ تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ گولڈا شریف ہم جا رہے تھے جنازے کے لیے، اب مجھے یاد نہیں ہے کس شخصیت کا جنازہ تھا، بہرحال جنازہ ہی تھا۔ اب مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ جو اس گاڑی کے اندر تھے اس کی بریک کمزور تھیں، بریکیں کمزور تھیں اس کی، یا پھر اس طرح تھا کہ بریک فیل ہو گئے راستے کے اندر۔ تو ایک مقام تھا وہ جہاں پر اترائی آئی ہے نا ڈلوان، نیچے مطلب گاڑی نیچے کی طرف جانے لگی، تو وہاں پر اس طرح ہوا کہ آگے جا کر گاڑی ٹکرا جاتی، تو وہاں پر بریک کام کرنا چھوڑ گئے۔ تو قبلہ پیر عبدالحق صاحب اگلی سیٹ کے اوپر تشریف فرما تھے۔ آپ نے بریک پتہ ہے کس طرح لگایا؟ میں اس طرح ابو کہتے ہیں اس طرح ہاتھ کو کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں بریک لگ جاتی ہے، پھر گاڑی چلتی ہے، پھر جہاں پر بریک کی ضرورت آتی ہے اس طرح آپ کر دیتے ہیں، گاڑی رک جاتی ہے۔ یعنی آپ اپنے ہاتھوں سے بریکوں کا کام لیتے رہے، کتنی بڑی کرامت ہے۔ اب گاڑی کو دیکھیں بریک فیل ہو چکے ہیں، کہیں پر بھی جا کر وہ ٹکرا جائے، کام نہیں کر رہے، لیکن جہاں پر بریک کی ضرورت پڑتی ہے نا تو ڈرائیور کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے بس اس طرح کر دیتے ہیں، گاڑی رک جاتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ چلو آپ کو یہ بات کافی ہے۔ تو آخری میری نصیحت آپ لوگوں کو یہی ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آج چونکہ میں سفر کے اندر ہوں لہذا راستے کے اندر ہی میں بات، چونکہ اس طرح کے کچھ دوست بے چین تھے، وہ کہتے ہیں کہ جلدی آپ ہمیں اگلے سبھی سنائیں، ورنہ میری طبیعت تھی، میں نے کہا چلو جمعۃ المبارک کی نشست کے اندر یا بدھ والے دن جو درس حدیث کی نشست ہوتی ہے اسی کے اندر گفتگو کروں گا۔ بہرحال میں آپ کو کہتا ہوں زندہ آدمیوں کی قدر کیا کریں۔ دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے تو پھر ہم بڑے واویلے کرتے ہیں اور بڑا شور کرتے ہیں اور بڑا روتے ہیں اور کہتے ہیں وہ دیکھیں نا آج ہمارے اندر جو خوبی موجود ہے نا، میرے اندر دوسرے شخص کے اندر کوئی بھی ایک خوبی، ظاہری سی بات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے، وہ یہ خوبی موجود ہوتی ہے، لوگ اس کو بھی خوبی تسلیم نہیں کرتے۔ بڑے بڑے علماء میں ان کے نام جانتا ہوں، لوگ کہتے ہیں وہ چھوڑو وہ تو جاہل ہیں، وہ تو جاہل ہیں۔ علماء کو کیا کہتے ہیں؟ عالم دین کو کیا کہتے ہیں؟ وہ جاہل ہیں، یعنی ان کا عالم ہونا فقط ہے، عالم دین ہونا بھی وہ تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایک عام مسجد کا قاری ہوتا ہے جس کو ابتدائی 10 صورتیں بھی نہیں آتی، اس کو بھی پھر شیخ الحدیث اور پتہ نہیں شیخ القرہ اور کیا لکھتے رہتے ہیں، اور 1.5 پاروں کے وہ ساتھ حلقات لگاتے ہیں اور ان کے پھر عرس منانے لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح نہ کریں، اس لیے ہمیں لوگ قبر پرست بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک قبر پرستی کی ایک قسم ہے کہ بندہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر وہ شیخ الفقہ بن جاتا ہے، شیخ القرآن بن جاتا ہے۔ دنیا کے اندر آپ کو قدر کرنی چاہیے، جو مؤذن مساجد کے اندر اذان دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے شاعر اسلام قائم ہے، دین کے شاعر قائم ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کسی کو کیا پتہ زندگی کے اندر خیر ہے، دنیا سے جانا خیر ہے، قبر کے نیچے زمین کے اوپر خیر ہے، زمین کے نیچے خیر ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں، دیکھیں دنیا کے اب قبلہ پیر عبدالحق صاحب دامت برکاتہ ابھی بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ 70 میں آپ کو پتا چلوں 75 سال آپ کی عمر مبارک ہو چکی ہے، آپ کے بیٹے چلے گئے، گھر والی چلی گئی، اور ارد گرد دوست احباب بہن بھائی چلے گئے، اسی طریقے سے آپ کے زمانے کے کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ آپ کے پاس پھر بھی آپ کے اوپر موجود ہے، آپ کے اوپر انہوں نے سایہ کیے ہوئے، رحمت کا برکت کا سایہ ان کا موجود ہے، تو ان کی قدر کریں۔ پھر دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے، پھر مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ پھر اس شکل و صورت کا اور اس انداز والا اور اس طرح نرم دل شخصیت اور اس طرح گفتگو کرنے والا اور اس طرح لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والا پھر بندہ آپ کو ملے گا نہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، ہر گل راہ رنگ و بو ہے دیگر است، میں مانتا ہوں کہ ہر پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے، باقی بھی دریا شریف ہوں، گولڈا شریف ہوں، کوئی بھی ہوں، ہے اللہ اکبر، مختلف پھول ہیں، ان کی خوشبو ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن ہر چیز کا ایک اپنا، ہر شے کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے، اس رنگ کا آدمی پھر آپ کو نہیں ملے گا۔ لہذا پھر کل آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ روئیں گے،
تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آج آپ کی قدر کریں۔ میں کیوں زندہ لوگوں کو ذکر کرتے رہتا ہوں؟ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا تو سارے ہی کرتے ہیں۔ زندہ لوگ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، پیر استاد ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کمالات دیے ہیں، تو ان کے کمالات کا ہمیں تذکرہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہماری ایک بدبختی ہے۔ میری نصیحت آپ یاد رکھیں کہ جس شخص کو اللہ نے ذلیل کیا ہے آپ اس کو ذلیل سمجھیں، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے آپ اس کی عزت کریں، اور اس کی عزت لوگوں کو بتائیں، اس کی عزت کا شعرا کریں، اس کی عزت کا چرچا کریں کہ واقعی اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ ورنہ اور بھی تو دیکھیں کروڑوں اربوں پتی لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر، ان کے کوئی ہاتھ کیوں نہیں چومتا؟ ان کے آنے کے اوپر لوگ نعرے کیوں نہیں لگاتے؟ ان کی لوگ خدمتیں کیوں نہیں کرتے؟ ان کے آ کر مزاروں کے اوپر اور اجروں کے اندر لوگ صفائیاں کیوں نہیں کرتے؟ تو بابا جی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کامل نگاہ بھی آپ کے اوپر موجود ہے، اور باقی بھی اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، آپ کو سب کچھ میں بتا نہیں سکتا۔ مختصراً بس میں اتنا ہی کہتا ہوں، میری نصیحت آپ لوگوں کی یہی ہے کہ قدر کریں۔ اور مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ میری یہ خوش نصیبی ہے کہ حضور قبلہ پیر عبدالحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے میری گفتگو سنی ہے، کل والی گفتگو سنی ہے، میں بہت خوش نصیب ہوں اس لحاظ سے۔ تو آپ تک یقیناً میری آواز جائے گی، تو آپ کی بارگاہ پاک کے اندر میں عرض کرتا ہوں قبلہ کہ مجھے بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ آپ مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں بھی ایک مشن لیے ہوئے ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہی میں چاہتا ہوں کہ وعزروہ ونصروہ، کہ میں تعظیم مطلب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دین کی نصرت کرنا چاہتا ہوں، حضور کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں صحیح معنوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا کچھ کام اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہم سے لے لیں۔ تو اس معاملے کے اندر میں خصوصی آپ سے توجہ کا طالب ہوں، آپ توجہ رکھیں اور ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہم سے دین کا کچھ کام لے لے۔ دوسری قبلہ میری آپ کی بارگاہ پاک کے اندر یہ عرض ہے کہ 1982 کے اندر آپ نے ہمارے گاؤں کے اندر آ کر ہماری مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ اس مسجد کے اوپر بھی خاص نظر کرم فرمائیں کہ اللہ پاک کرے باقی سارے لوگوں کی مسجدیں بلند طریقے سے تعمیر ہو گئی ہیں، وہاں پر ٹائلیں اور ماربل بھی لگ گئے، اور ہماری مسجد اسی طرح سادہ ہے، سادہ پڑی ہوئی ہے۔ تو اب سارا کنٹرول میرے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے، تو میرے لیے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کرے۔ میرا گھر بن گیا ہے بڑا خوبصورت، مجھے تو ضرورت بھی کچھ بھی نہیں، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کچھ بھی ضرورت نہیں، بس میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہ شایان شان بن جائے، جس طرح باقی مساجد ہیں اسی طرح خوبصورت انداز میں بہت ہی ہر قسم کی سہولت اس مسجد کے اندر موجود ہو، اور قبلہ وہ مسجد تعمیر ہو جائے۔ آپ نے اس کی بنیاد رکھی تھی تو آپ اس کے اوپر نگاہ کرم بھی فرمائیں۔ اور تیسری قبلہ میں آخری گزارش میری آپ لوگوں سے آپ کی بارگاہ پاک کے اندر یہ کہ میرے خاندان سے میرے ابو چاچو پھوپھیاں ماسیاں کوئی بھی ہیں، کسی بھی معاملے کے اندر آپ کی خدمت کے اندر انہوں نے کوئی کوتاہی کی ہے تو آپ للہ فی اللہ آپ کریم ہیں، کرم فرمانے والے ہیں، لجپال ہیں، آپ معافی عطا فرما دیں۔ میں پھر یہ جملہ آخری پھر دہراتا ہوں کہ مسجد کے اوپر آپ نے خصوصی نظر رکھنی ہے، میرے لیے آپ نے دعا فرمانی ہے کہ اللہ پاک اس راستے کے اندر قبول فرمائے، اور میرے خاندان کا کوئی بھی بزرگ ہے، ابو ہیں، میرے چاچو ہیں، میں پھر جملہ دہراتا ہوں، پھوپھیاں ہیں، ان کی اولادیں ہیں، کوئی بھی غلطی ہوئی ہے قبلہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ نے ہمیں معاف فرمانا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خاطر آپ ہمیں ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔